बगैर कोई डिस्क्वालीफाई मुझे कर ही नहीं सकता। अब न केयर टेकर होगी, न चेयर टेकर होगी, न वजीर आजम ऊपर जाएगा या न वजीर आजम अंदर जाएगा या न वजीर आजम बाहर जाएगा। या जो दूसरा वजीर आजम आएगा तो वो दस्तखत करके दे देगा? नहीं हो सकता। एक चीज मैं बता दूं, जिस पे मैं हाथ रखूंगा वही बनेगा उस वक्त। अगर ये नोटिफाई हो जाते हैं तो मैं आराम से घर चला जाऊंगा, मुझे मुल्तान का रास्ता दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा दिल, मेरा ज़मीर मुतमैन है और टारगेट भी मैं नहीं हूं। I would rather quit politics than to stab the party. कहूँ किससे मैं कि क्या है, शब गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। यही आलम था साबिक वजीर आजम जनाब यूसुफ रजा गिलानी की वजारत उज़्मा का। बेचारी रोज जीती थी, रोज मरती थी। आज किस्सा तमाम हुआ। अब इनकी अहलियत पर मर्गे सकूत 5 साल के लिए तारी रहेगा। पीपल्स पार्टी बादे नाख्वास्ता इस फैसले को कबूल कर चुकी है। वजीर आजम भी गाड़ी से झंडे उतार कर वजीर आजम हाउस से गए। शहरों में अमन रहा। अलबत्ता हुकूमत मुखालिफिन ने अदालत उज़्मा के फैसले पर मिठाइयां भी बांटी और भंगड़े भी डाले, मगर पीपल्स पार्टी ने हतमी फैसला अपने इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद करना है और ये मुशावरत एज वी स्पीक, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, राइट नाउ जारी है। लेकिन इस मुशावरत से कबल हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात MQM ने अपना फैसला सुना दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानकर इदारों की भामी महाजराई से बचना चाहिए। बाकी इत्तेहादी क्या फैसला करते हैं जल्द मालूम हो जाएगा। ताहम हिकमत का तकाजा यही है कि आगे चलने की राह निकाली जाए। सदर जमहूरियत के तसलसल के लिए नए वजीर आजम के इंतखाब की राह हमवार करें। अगले मार्च में आम इंतखाबात का इनेकाद होना है। दानिशमंदी यही है कि आइंदा इंतखाबात को नज़ा से बचाया जाए। बारीक बीन आज के हालात की फसील से उस पार बदएतमादी और भामी फलकशार का एक अफरीद देख रहे हैं कि जिससे आज ही निमटने की जरूरत है। अकल की छड़ी पकड़े फहम और फरासत से मामलात निपटाने वक्त फौरी तौर पर कुछ कानूनी और सियासी सवालात उठते हैं। कानूनी नुकात ये है नाजरीन कि वजीर आजम का ओहदा अगर 26 अप्रैल से खाली है तो फिर इस ओहदे पर मौजूद शख्स और इसकी काबीना ने जो फैसले किए, जो इकदामात किए, क्या वो गैर कानूनी है? फाइनेंस बिल यानी कि मंजूर शुदा बजट की कानूनी हैसियत आज क्या है? और सियासी मुअम्मा ये भी है कि अगला वजीर आजम क्या आसानी से मुंतखब कर लिया जाएगा? क्या इत्तेहादियों की तरफ से इस मौके पर नया शराइत नामा एज वी स्पीक तो अभी पेश नहीं किया जा रहा? एक और सबसे अहम सवाल ये भी है कि ये तमाम तर मराहिल तय कर लिए जाते हैं तो क्या अगले वजीर आजम पर स्विस हुकाम को सदर के खिलाफ खत लिखने का इम्तिहान मुंतजिर नहीं होगा? अगर होगा तो क्या इसका मुस्तकबिल भी जनाब यूसुफ रजा गिलानी जैसा होगा? इन सवालों के जवाब एक ब्रेक के बाद, मगर जाते जाते पाकिस्तान की इनफरादियत पर गौर करते जाइए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया की शायद वो अनोखी रियासत जो कभी सरजमीन बे आइन होती है, कभी यहाँ शाम तक एक वजीर आजम होता है तो रात को एक चीफ एग्जीक्यूटिव, कभी रात गए तक मुल्क का इंतजामी सरबरा आइन के मुताबिक होता है तो दिन चढ़ते ना आइन होता है ना इंतजामी सरबरा। और आज का हाल देख लीजिए, आइन है, इसके तहत सदर भी, मगर हुकूमत गायब है। गोया इस बार मुल्क बगैर किसी हुकूमत के हवा में मौल्लक है, मगर हम फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में हैं। वजीर आजम नाअहल हो चुके हैं, मगर उसके साथ साथ एक आईनी और सियासी बहरान भी पैदा हो गया है। बात यह की जाती है कि अभी एज वी स्पीक इस मुल्क में ना कोई वजीर आजम है, ना ही कोई काबीना है, हुकूमत नामी कोई चीज़ नहीं है। रियासत के अफेयर्स आखिरकार कौन संभाल रहा है? आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में कोalition पार्टनर्स की मीटिंग का इनेकाद भी अभी कर रहे हैं, मगर कौन सी टोपी पहने बैठे हैं? को चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी? यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हमारा साथ दे रही हैं आज। आसमा जहांगीर सायमा साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, और हमारे साथ आज मौजूद है एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चंद साहब, आप ही से आगाज करती हूँ। पहले तो हम ये नहीं समझ सक रहे अभी कि एक सजा याफ्ता यानी कि कन्विक्टेड वजीर आजम साथ ही इतनी देर कंफ्यूज भी रहा। अगर यही आप लोगों का अंजाम होना था
تو پہلی سیونگ گریس کے لیے استعفیٰ دے دیتے جو پلانز بنے ہوئے تھے, پہلی سٹیپ ڈاؤن کر جاتے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, چلو شکر ہے پہلے ہمیں وزیر اعظم کی لاش ملتی تھی, آج ہمارا وزیر اعظم زندہ تو ہمیں مل گیا. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو گیا پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر اعظم اس کو واپس ملا ہے, ورنہ 2 وزیر اعظم ہمارے پہلے رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا دیکھ لیں, محترم بینظیر بھٹو آج ہمارے موجود ہیں. اور آج اگر کوئی یوسف رضا گیلانی پہ بھی کیس بنا دیا جاتا تو کیا ہوتا, آپ اور ہم بیٹھے میڈیا پہ پروگرام کر رہے ہوتے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اب عدلیہ, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ چلو جی آزاد ہے, ہمارے لیے تو کم از کم آج ثابت ہو گیا کہ ہمارے لیے پیپلز پارٹی کے لیے تو آزاد ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو منتخب وزیر اعظم کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں یہ کسی اور کے خلاف بھی ہو سکیں گے. اس ہسٹری میں اب یہ رواج جو چل پڑا ہے, پہلے آمر آ کے نکالتے تھے, عدالتیں اس کے اوپر مور لگاتی تھیں. اب خود عدالتوں نے پرائم منسٹر کو, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو, اب پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ گئی ہے, ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جنہوں نے اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے منتخب نمائندے بنائے. پھر نظام حکومت کیا بنے گا, کس کے اوپر, کس ایلیگیشن کے اوپر اٹھایا گیا, توہین عدالت. اور پارلیمنٹ جس کی روز توہین ہوتی ہے یا اور ادارے جن کی روز توہین ہوتی ہے, کیا صرف جوڈیشری کی توہین, اور کیا توہین کہ کانسٹیٹیوشن 248 کی حفاظت, یہی توہین ہے نا پرائم منسٹر گیلانی کی. ایڈمرل صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحفظات ابھی بھی پیپلز پارٹی کو ہیں اسٹرکٹلی سپیکنگ, مگر آپ کے چیئرمین عمران خان صاحب بھی حامد خان کے ذریعے ایک پٹیشنر تھے کہ اس وزیر اعظم کو اب عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پٹیشن کے ذریعے کسی بھی طرح پارلیمنٹ کو نیچا دکھایا گیا, یا آج جو ہے اسپیکر کی رولنگ جو ہے اور اس کے ذریعے انڈائریکٹلی پارلیمنٹ کی حیثیت افیکٹ ہو رہی ہے؟ جی نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا وقار جو جس طرح مجروح ہو رہا تھا, آج اس فیصلے نے واپس اس وقار کو جو بحال کر دیا. اور دیکھیے اگر پارلیمنٹ نے یہ حق عدلیہ کو دیا ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کسی قانون کی اگر کوئی کرنے والا ادارہ ہے تو وہ عدلیہ ہے, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی تصدیق ہوئی ہے؟ اگر پارلیمنٹ آج یہ بل پاس کر دیتی ہے یا آئین میں کوئی اس قسم کی چینجز لے آتی ہے جس سے کہ عدلیہ سے یہ اختیار واپس لے لیا جائے, تو پھر میں چند صاحب کے ساتھ ہوں. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا باوقار اور بہت اچھا فیصلہ ہے. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں پہلے دن ہی استعفیٰ دے کے چلے جاتے تو ان کا وقار اور ان کا رتبہ ہماری نظروں میں اور بھی بلند ہوتا. جی اچھا, آسمہ صاحبہ میں آپ کی جانب آتی ہوں. ان تحفظات کے ساتھ ساتھ چند صاحب کی آپ نے بات سنی, ان کا ماننا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو نیچا دکھایا گیا ہے. اگین یہ ڈیبیٹ آج کی نئی تو ہے نہیں, جوڈیشل انٹرپریٹیشن, جوڈیشل پاورز کے حوالے سے آج اس شارٹ آرڈر کے اندر بھی لکھا گیا کہ جوڈیشل ریویو جو ہے اس کی پاور جو ہے وہ کورٹ ایکسرسائز کرتی ہے. تو آج کیا واقعی ہمارے لیے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اگر اسپیکرز رولنگ ہے ورسز چیف جسٹسز رولنگ تو کس میں زیادہ وزن ہے؟ نہیں مہر, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک فیصلہ تو ہوا, مگر یہ ایک باریکی دیکھنے والی بات ہے. اس میں جو بات دیکھنے والی ہے کہ ایک 7 ممبر بینچ نے ایک فیصلہ دیا, اور اس فیصلے کو اگر آپ دیکھیں اور اپنے سامنے رکھ لیں, اس کے اندر پرائم منسٹر کو حتمی طور پہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ وہ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں, اور پھر اس کے بعد 3 رکنی بینچ بیٹھ کے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. یعنی وہ تشریح 7 بینچ کی 3 بینچ کر رہا ہے. تو یہ مجھے وکیل ہونے کے ناطے ذرا عجیب سی بات لگتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار بار کہا گیا, اور اس میں کوئی وزن بھی تھا کہ ہماری سپریم کورٹ ہمیشہ پارٹیزن رہی ہے, ایک سیاسی پارٹی کے خلاف اور باقی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ. اس فیصلے نے یہ بھی ایک چیز جو ہے اس دلائل کو مضبوط بنایا کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے فیصلے جب ان کی پٹیشنز آتی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے سب کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کیا ہوگا. تو ایک تو لیگل پہلو یہ فیصلے کا ہوتا ہے, دوسرا مگر اگر آپ اجازت دیں آسمہ جی, آج یہ بھی آبزرو کیا گیا تھا کہ ایک 7 ممبر بینچ نے جب ایک فیصلہ کر دیا ہے تو 3 ممبر بینچ اس فیصلے کے خلاف کس طرح جائے, تو یہ بھی تو ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے بینچ کی. نہیں مگر 7 ممبر بینچ نے تو وہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ چلے جائیں. تو میرا خیال تھا کہ
کہ ان کو چاہیے تھا کہ ذرا زیادہ بڑی بینچ بناتے تاکہ وہ فیصلہ کر لے، مگر بہرحال یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ قانونی باریکیوں میں جائیں گی اگر تو پھر 62 63 جو ہے پھر معذرت کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ 17 جج بتائیں گے ہر ممبر پارلیمنٹ کو کہ کون امین ہے کون نہیں ہے، اور کس نے جوڈیشری کی حد تک کی ہے، کس نے آرمی کی حد تک کی ہے، اور ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ان کے ہاتھ میں رہے گا۔ تو یہ مجھے اس چیز سے بہت خوف آتا ہے، میں اس میں عدلیہ کو دوش نہیں ٹھہراتی ہوں، میں خود سیاستدانوں کو دوش ٹھہراتی ہوں، کیونکہ جب انہوں نے 18th امینڈمنٹ پاس کی تھی اور اس سے پہلے بھی ہمارے جیسے لوگوں نے بار بار لکھا تھا کہ یہ ضیاء الحق کی اس قدر منحوس جو امینڈمنٹس ہیں ان کو آپ نکالیں، کیونکہ یہ امینڈمنٹ جو ہیں وہ ایک طرف سے آٹوکریسی کی طرف لے جاتی ہیں، چاہے وہ جوڈیشل آٹوکریسی ہو اور چاہے وہ دوسری ہو۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سافٹ ریولوشن کی بات تو کرتا ہے، مگر آج سافٹ میرے حساب کے متعلق ایک سافٹ جسے کہتے ہیں آپ کو ہو رہا ہے سویلین رول کے خلاف۔ پرائم منسٹر 10 جائیں، پرائم منسٹر آئیں، اس پرائم منسٹر نے کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا تھا جس کے اوپر ہم اس کے لیے روئیں یا بیٹھے، مگر ایک ریزسٹنس ضرور شو کی تھی۔ بہرحال مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر اگلا آ گیا تو پھر دیکھیں ہر مہینے اس عدلیہ نے چٹکی کاٹی ہے۔ پارلیمنٹری کمیٹی جو کہ ججز کو اپوائنٹ کرتی تھی اس کو زیرو کر کے رکھ دیا، اور وہ بھی فیصلہ مانا گیا، ہر فیصلہ ان کا مانا جاتا ہے، مگر انہوں نے پھر بھی ایک منترا ہر وقت بنائی رکھا کہ ہمارے فیصلے نہیں مانے جاتے۔ بھائی آپ نے دھرم برم کر کے پورا نظام رکھ دیا، آپ کا کون سا فیصلہ نہیں مانا گیا؟ آپ کا تو وہ بھی فیصلہ مانا گیا کہ 2 رکنی بینچ نے چیف جسٹس کے بیٹے کو بھی بالکل کھلی چھٹی دے کے بالکل فارغ کر دیا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیجیے ایک آسما صاحبہ، ایک تو ایڈمرل صاحب آپ سے تو ضرور یہ میں جاننے کی کوشش کروں گی کیا تبدیلی کے جو بنتے علم بردار عمران خان صاحب ان نے واقعی بقول آسما جہانگیر صاحب یہ سافٹ کو کی ہے ایک سویلین گورنمنٹ کے خلاف؟ مگر اس سے پہلے ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب بھی موجود ہیں۔ جسٹس صاحب السلام علیکم، میں ایک تاثر سمجھنا چاہتی ہوں، یہ کورٹ رومز کے اندر بھی پایا جاتا ہے، دلیلوں میں بھی بار بار آج اٹارنی جنرل نے بھی کوشش کی کہ وہ یہ باور کرا سکیں کہ عدلیہ اور مقننہ کے درمیان جو ہے ایک رفٹ چل رہی ہے اور اس طرح کا تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار یہ کہا گیا بینچ کی طرف سے ایسا کوئی تصادم نہیں ہو رہا، ایسا کوئی سٹینڈ آف نہیں ہے۔ یہ بھی کیا ایک اسٹریٹجی ہے پیپلز پارٹی کی، یا اٹارنی جنرل جو بار بار اس رفٹ کی طرف جا رہے تھے کہ مقننہ اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے درمیان تصادم ہے، از دس اے اسٹریٹجی یا کچھ واقعی آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں بیبی، یہ جو بات جس کسی نے بھی کی ہے یہ تو پولیٹیکل باتیں ہیں، اور ظاہر ہے پولیٹیکل لوگ ہیں تو پولیٹیکل باتیں تو وہ کریں گے، کیونکہ عدالت کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بات کی جائے وہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل بات کی جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی وہی سکسیڈ کرتی ہے۔ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ جس وقت کوئی ایسے کیسز آ جائیں گے جو پولیٹیکل کیسز ہیں یا جس کا پولیٹیشین سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، تو پھر یقیناً اس قسم کی باتیں تو ہوں گی جو کہ نارمل حالات میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے، دیکھیں بی فیصلہ تو یہی ہونا تھا، اور پیپلز پارٹی نے بہرحال شروع میں ایک غلطی تو کی تھی، اور جیسے کہ این آر او کے کیس میں بھی انہوں نے غلطیاں کی، اور اس کیس میں بہرحال اپیل داخل نہ کر کے انہوں نے غلطی کی، لیکن اس کیس میں ایک ریزرویشن ضرور دی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر انہوں نے اس کو مثال کے طور پر جو آئین میں ایک طریقہ کار ہے اس کو جو ہے نا بحال رکھنا چاہیے تھا۔ یہ بڑی سیدھی سی، یہ کام بڑی آسانی سے ہو سکتا، مثال کے آج فیصلہ ہونا تھا، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیتے، الیکشن کمیشن ایک ہیئرنگ کر کے 2 دن کے اندر ان کو فیصلہ فارغ کر دیتا اور ڈی نوٹیفائی کرتا، تو اس میں کانسٹیٹیوشن کی جو ایک کانسیپٹ ہے وہ وائلیٹ نہ ہوتا۔ اور دوسری بات ہے کہ یہاں دیکھیں آپ نے 26 نومبر سے ابھی اس کو بیک ڈیٹ سے ریٹروسپیکٹو کر لیا، تو اس میں ڈیفینیٹلی اب ایک فوری طور پر جو ایک مسئلہ آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو اگر کل یہ پرائم منسٹر صاحب الیکٹ ہو جاتے ہیں اور کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، تو یا تو کیبنٹ کو فوری طور پر آ کے اس کو ویلیڈیٹ کرنا پڑے گا، اور اگر مثال کے طور پر وہ نہیں کرتے تو پھر شاید جو ڈیٹیل ریزن دیں گے شاید اس میں ویلیڈیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس میں ایک سب سے اہم بات، اس میں دیکھیں اس دوران بہت
سارے ججوں کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے انکلوڈنگ سپریم کورٹ جج. یہ شیخ عظمت سعید جو ہے صاحب جو ہے وہ انہی دنوں میں آئے ہیں. 7 جج صاحبان جو ہیں وہ کراچی ہائی کورٹ میں ہیں. اگر مثال کے 26 اپریل سے لے کر جو کچھ آج تک ہوا ہے وہ سارا ہی غلط ہوا ہے تو دیکھیں پھر گو کہ اس وقت پارلیمانی کمیٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے, لیکن پارلیمانی کمیٹی بھی تو اسی چینل سے پھر آگے پریزیڈنٹ کو بھجواتی ہے اور وہ آتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے مجھے اور اس پر بظاہر ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی غلطی نظر نہیں آتی, لیکن یہ بات غلطی ضرور نظر آتی ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹو افیکٹ کیا ہے, اس کی شاید ضرورت نہیں تھی. اور یہ اگر صرف آج کی ڈیٹ سے یہ فیصلہ کر دیتے اور کل الیکشن کمیشن کو جیسے آج چلا بھی گیا وہ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیتا, پرسوں تو وہ پروسیس کے مطابق ایک کام ہو جاتا. تو میرا خیال زیادہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر اطہر من اللہ صاحب بھی موجود ہیں, مگر یہی جاننے کی کوشش کریں گے چند صاحب آپ نے واقعی غلطی کی اپیل میں نہ جا کے, اور 26 اپریل کے بعد جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے پچھلے 2 مہینوں میں, چاہے وہ بیرون دورے ہوں, چاہے وہ کابینہ کے اپنے فیصلے ہوں, چاہے وہ ججز کی تقرری ہو, اس سب کا مقدر مستقبل کیا ہوگا, بیکاز وہ ابھی تک شارٹ آرڈر میں تو ویلیڈیٹ نہیں ہوا. آپ سے ویری شارٹ بریک, we're going to be right back. آسمہ جہانگیر صاحبہ کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے ایک سافٹ کو کی ہے سویلین حکومت کے خلاف اس فیصلے کے ذریعے, اس پر وہ پٹیشن داغنے کے ذریعے. ایڈمرل صاحب اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کو تو خود پیپلز پارٹی نے اپنے خلاف کی ہے. اگر یہ تمام پارٹیاں جس میں کہ پی ایم ایل این بھی شامل ہے, اب یہ تو لہو لہاق لگا کے اور شہیدوں میں شامل ہو رہے ہیں, اصل اپوزیشن تو تحریک انصاف نے کی ہے. اور یہ تمام پارٹیوں نے جس طرح سے 4.5 سال میں حکومت کی ہے اور مس مینجمنٹ کی ہے, تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. یہ تو میں ویسے بہتر نہ ہوتا چاند صاحب کہ اگر آپ ایک اور وزیر اعظم لانے کی جگہ اگر آج آپ الیکشنز کا اعلان کر دیتے, اگر 5 مہینے میں آپ کون سی ترقی کے جھنڈے گاڑ دیں گے اس ملک میں, اپنا الیکشن پکا کر لیں گے یا گراؤنڈ پہ ری آرگنائز کر لیں گے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کر آج تک کب انصاف ملا ہے پیپلز پارٹی کو؟ نہیں میں تو آپ کی ڈیلیوریز پہ میری بات سن, ڈیلیوری چھوڑیں, صرف ڈیلیوری ہماری ہے یا کسی اور ادارے کی ڈیلیوری؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید لیک آف گورننس کی وجہ سے یہ آج سنسان تھی ساری سڑکیں. لیک آف گورننس کی وجہ سے نہیں, پیپلز بھٹو پارٹی پھائی چڑھے کوئی نہیں نکلا, آپ کا گیلانی گھر گیا, سڑکیں ابھی تک خالی پڑی ہوئی ہیں, کیوں؟ میری بات سنیں, تب میں سمجھتی ہوں ایک عامر وقت سے ڈرتے تھے. بھٹو کو دن دیہڑے آج کس بات کا ڈر ہے؟ آج بھی وہی چیزیں ہیں. آج کیا ہے کہ میڈیا تھوڑا سا آزاد, تھوڑا سا میڈیا, جمہوریت ہے نا, جمہوریت بھی. آج کون سے عامر کا ڈر ہے؟ آج سڑک پہ کیوں نہیں آپ کی یکجہتی کے لیے کوئی نکلا؟ میری بات سنیں, نام کی جمہوریت ہے, کس چیز کی جمہوریت ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, پیپلز پارٹی کے علاوہ مجھے کوئی پارٹی دکھا دے جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہو. پیپلز پارٹی کے علاوہ مجھے کوئی ایسی جماعت دکھا دے جس کا احتساب ہوا ہو. پیپلز پارٹی کے علاوہ مجھے کوئی کسی کا وزیر اعظم دکھا دیں جس کو لٹکایا گیا اور پھر عدلیہ نے جس کو بحال نہ کیا ہو. اسمبلی ٹوٹی ہے, پیپلز پارٹی کی بحال کسی نے نہیں کی, کسی اور جماعت کی ٹوٹی ہے, فوراً بحال ہو گئی ہے. عدلیہ میں تقسیم ہوئی ہے. پیپلز پارٹی جب پیپلز پارٹی کا کیس آیا ہے تو سب عدلیہ اکٹھی ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کے کسی اور جماعت کا کیس آیا ہے تو عدلیہ تقسیم ہو گئی ہے, میڈیا تقسیم ہو گیا ہے, ہر ادارہ تقسیم ہو گیا ہے. اب کیا پیپلز پارٹی, میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا احتساب تو ہوتا رہے, اچھی بات ہے. آپ اپیل میں کیوں نہیں گئے؟ اپیل میں جاتا تو کیا ہو جاتا, کس چیز میں انصاف ملتا؟ اطہر من اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپیل اور ہمارے کیسز تھوڑے ہیں 3 سال, باقی لوگ عدالت کے باہر کھڑے ہیں, پیپلز پارٹی تو عدالت کے اندر کھڑی ہے 4 سالوں سے. اطہر من اللہ صاحب کیوں پیپلز پارٹی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملنا تھا, چاہے اپیل کرتے تو اسی لیے انہیں اپیل نہ کرنا ہی بہتر سمجھا؟ وہ اس ایکشن نے نہیں بتا دیا. دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس چیز پہ بات نہیں کر رہا کہ اگر اس ملک کے آج مسائل ہیں تو 65 سالوں میں مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی کسی نے نہ احترام کیا ہے اور نہ اب ہو رہا ہے. اب جمہوریت بالکل شروع ہوئی تھی. میرا اس سے قطع تعلق میرا اور جو تحریک چلی تھی آئین کی بالادستی کے لیے تھی, اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے تھی. اور مجھے ذاتی طور پہ ایک افسوس ہے کہ سیاسی جماعتوں نے جو پارلیمان میں جا کے اور کچھ نہ کر سکے, انہوں نے عدلیہ کے ٹرف پہ آ کے, عدلیہ میں آ کے پٹیشنیں فائل کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کا مخالف ہوں. سیاسی معاملات کو
عدلیہ سے باہر حل ہونے اطہر چاہیے. منالہ صاحب میرے اور آپ سے عدلیہ- دو سوالات ہیں بڑے احترام کے ساتھ میں آپ کی قدر کرتا ہوں بڑی، آپ کو پتہ ہے. میرے دو سوالات ہیں. پیپلز پارٹی نے آئین میں ترامیم دی، عدالت نے رد کر دی. پیپلز پارٹی نے پارلیمانی پارٹی کا ججز کی اپائنٹمنٹ کوئی جوڈیشل کمیشن دیکھ لے ہماری، تو پیپلز پارٹی نے آئین میں ترمیم کی، آپ نے وہ بھی اس کو بھی رد کر دیا، جبکہ آپ نے فوجی عامر کو آئین میں ترامیم کرنے کی اجازت دی. پیپلز پارٹی نے 248 کا دفاع کیا، آپ نے اس کو بھی رد کر دیا، نہ انٹرپریٹیشن کی. اسی 248 کے دفاع کرتے ہوئے آئین کا دفاع وزیر اعظم بھی کہتا ہے میں آئین کا دفاع کر رہا ہوں، سپریم کورٹ بھی کہتی ہے میں آئین کا دفاع کر رہا ہوں. وہ کس کا ہر کسی کا اپنا آئین ہے. کیا رائے ونڈ کا آئین اور ہے، بھٹوز کا آئین اور ہے، لاڑکانے کا آئین اور ہے، آمریت کا آئین اور ہے، فوجی وردی کا آئین اور ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کا کوئی مجھے آئین، سب لوگوں کا اپنا اپنا آئین ہے نا، اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. اگر تو انصاف سب کے ہسٹری دیکھ لیں، ہسٹری میں اطہر منالہ صاحب دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے فیصلے دیکھ لیں، دوسرے لوگوں کے فیصلے دیکھ لیں. اور اب 4 سالوں سے حکومت ہے، کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو عدالت کے اندر ہر وقت نہیں کھڑا ہوتا؟ جواب لے لیتے ہیں نا کون سی منالہ ایسی صاحب دوسری سے. جماعت ہے جو ریٹ پٹیشن لے کے سیاسی فیصلے عدالتوں میں ہونے ہیں؟ تو پھر اس طرح کریں. پھر آپ پہلے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنتی رہی ہے، پہلے جرنلز کی بنتی رہی ہے، تو اب ایک دفعہ ہم ججز کی بھی آزما کے دیکھ لیں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر ملک کے حالات بہتر ہو جانے جی اطہر منالہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل بڑے دکھے ہوئے ہیں ابھی. نہیں، میں سمجھتا ہوں جی کہ میں ان کے ساتھ اپریشیٹ کرتا ہوں. میں بالکل جس طرح پہلے طارق محمود صاحب نے کہا، میں اس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ آئین میں آرٹیکل 63 میں ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے، اور اس طریقہ کار پہ عمل ہونا میرے نظر میں ضروری تھا. ایک 7 ممبر بینچ کا ایک فیصلہ بھی تھا. اس فیصلے میں مجھے نہیں پتا، بظاہر لگتا ہے جس طرح اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں، ساری سیاسی قوتوں کو کہتا ہوں، میرا اپنا لائلٹی آئین کے ساتھ ہے، اور عدلیہ سیاسی معاملات سے جتنی دور رہے گی اتنی عدلیہ مضبوط ہوتی جائے گی. سیاسی معاملات تمام، خواہ سیاسی کسی پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہو، اس کو پارلیمان میں حل ہونا چاہیے. تو کیا میں آپ کی باتوں سے یہ اخذ کروں منالہ صاحب کہ آج کے فیصلے سے آپ کو مایوسی ہوئی ہے؟ دیکھیے جی، میرے یقیناً سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کو ایک اختیار دیا ہوا ہے، لیکن چونکہ اب فیصلہ آ گیا، ابھی صرف شارٹ آرڈر ہے، تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. شارٹ آرڈر پہ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں، بہتر ہوتا جو آرٹیکل 63 میں سب آرٹیکل 3 میں جو ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے. کیونکہ میں آگے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی قائد اعظم جو ہے اس ملک میں وزیر اعظم ہو، اور عدلیہ کو کوئی استعمال کر کے اور آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کو ڈسکوالیفائی کر دے. میں سمجھتا ہوں آئین کو بالادست ہونا چاہیے، اور سارے فیصلے جو ہیں آئین کے مطابق ہونے چاہیے. جی جی بالکل، بہت بہتر. آپ نے ان کی بات بھی سنی کہ آپ بھی اگر فیصلے پہ عمل درآمد ٹائم پہ کر لیتے جناب، کس فیصلے پہ عمل درآمد کرتے؟ خط لکھ دیتے نا. میری بات سنیں، آپ بھی عمل درآمد نہیں کرتے فیصلوں پہ، پھر آ کے سیاسی شہید بن جاتے ہیں. ہر چیز پہ عدلیہ نے سو موٹو لیا. 248 پہ بھی عدلیہ سو موٹو لے لیتی. 248 کا فیصلہ کر دیتی. 248 کیوں نہیں لے کے گئے آپ نے؟ میری بات سنیں، میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. عدالت کا کہنا تھا کہ آپ کو استثناء مانگنی ہے، آ کے کیوں نہیں مانگی آپ نے؟ میری بات سنیں، استثناء پہلے دی ہوئی ہے. ضیاء الحق کو اس عدلیہ نے استثناء نہیں دیا، مشرف کو اس عدلیہ نے استثناء نہیں دیا، کیا رفیق تارڑ کو اس عدلیہ نے استثناء نہیں دیا، کیا گورنرز کو اس عدلیہ نے استثناء نہیں دیا، بگٹی کے قتل میں استثناء نہیں دیا. ہر ایک کو استثناء بغیر مانگے ملتا ہے، اور جب پیپلز پارٹی کی باری آتی ہے تو پھر آپ نے استثناء مانگنا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایڈمرل صاحب ادھر انصاف کہاں کا انصاف نظر کی بات ہو رہی ہے، اور بار بار آپ کے سافٹ کو کی جانب ہے. ایک آپ بھی گئے، مسلم لیگ نون بھی گئی، اس کے بعد یہ بھی کہنا تھا آسمہ جہانگیر صاحبہ کا کہ جب دونوں جماعتوں کے حق میں فیصلے آئیں اور دوسری طرف ایک اور جماعت کھڑی ہو تو پھر شاید سیاسی فیصلوں کا نام لینا پڑتا ہے. مہر دیکھیے، یہ اس پوری قوم جو ہے یہ وہ آج 63 سال میں اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، ہم سب اس کے ذمہ وار ہیں. سب سے پہلا پتھر عدلیہ نے مارا تھا، اور آج مجھے خوشی ہے کہ اسی عدلیہ نے اس غلطی کو جو ہے وہ ختم کیا ہے. میں چند صاحب سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں
کہ پیپلز پارٹی کو کیا عدلیہ کے خلاف یا عدلیہ کو پیپلز پارٹی کے کو پرسنل گرج ہے؟ لیکن جب آپ عدلیہ کو نہیں مانیں گے اور یہ کہیں گے کہ عوامی فیصلے ہونے چاہیے، عوامی فیصلے۔ معذرت چاہتی ہوں آپ سے ایڈمرل صاحب، اٹلی سے خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی پٹیشنر تھے۔ خواجہ آصف صاحب، آج آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ کی پلی جو ہے وہ منظور بھی ہو گئی، یہ فیصلہ بھی آ گیا، یا مختلف حلقوں کی طرف سے آج یہ بھی کہا جا رہا ہے تاریخ دن ہے؟ آج ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، ایک ٹرائمف ہے یا تاریخ دن ہے خواجہ صاحب؟ آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا دن ہے، اور گیلانی صاحب کے پاس چوائس تھی کہ جب پہلا فیصلہ آیا تھا تو ایک پروکار یا ایک گریسفل طریقے سے وہ ایگزٹ کر جاتے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کنٹیسٹ کریں، جوڈیشری کو کنٹیسٹ کریں، اس کے ساتھ محاذرائی کریں۔ تو پھر میرے جیسے پولیٹیکل ورکر اور بھی لوگوں نے جو ہے وہ پٹیشن کی، جا کے میں نے اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کے کہنے پہ سپریم کورٹ گیا، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کو جو ہے وہ ان کو فارغ کرنا پڑا، اور اسپیکر کے آفس کا بھی میرا خیال ہے تقدس مجروح ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی رولنگ، اور اس کے بعد جو ہے بار بار اس رولنگ کو انڈورس کروایا، ویئر ایز آئین کے مطابق اسپیکر کا جب جوڈیشل ڈٹرمنیشن ہو جائے اس کے بعد ان کا کوئی کام نہیں رہتا انٹرفیئر کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ابتدا ہے، یہ جو کرپٹ مافیا ہمارے ملک پہ اس وقت مسلط ہے ان سے فارغ ہونے کا، یہ خوشائن بات ہے۔ عدلیہ کی آزادی اسٹیبلش ہوئی ہے، اس دوران عدلیہ کے اوپر حکومت نے ایک سازش کے تحت حملہ بھی کیا، اللہ کے فضل سے عدلیہ اس میں بھی کامیاب نکلی، سرخرو ہوئی، سرفراز ہوئی، سربلند ہوئی، اور اب اس فیصلے سے مجھے امید ہے اور میری دعا بھی ہے کہ پاکستان ایک نئے دور میں اور داخل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر یہ دور ہمارے لیے نیا ہے اور احتساب کا دور ہے الحمدللہ۔ چند صاحب، ندیم افضل چند صاحب ایک سوال کرنا چاہیں گے۔ خواجہ صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کو کامیابی ہوئی ایک جمہوری، ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو عدلیہ کے ذریعے نکالنے کی، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تاریخ بتائے گی خواجہ صاحب، جب کبھی آپ کو بھی موقع ملے گا یہ تاریخ بتائے گی، یہ میرے الفاظ نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ خود کہیں گے کہ یہ غلط ہوا ہے۔ جس طرح آپ آج معافیاں مانگ رہے ہیں نا، ضیاء الحق کے دور کی ہم معافیاں مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہمارے سے غلط ہوا، تو آپ جس طرح عدلیہ کو اجازت دے رہے ہیں پارلیمنٹ پر حاوی ہونے کی، یہ بھی آپ کو تاریخ سے ایک دن معافی مانگنا پڑے گا۔ ان کا جواب سن لیتے ہیں، ہیز آن رومنگ۔ خواجہ صاحب اگر آپ اس کا میں ندیم چاند صاحب، میرے بھتیجے ہیں، برخوردار ہیں، بچوں کی طرح ہیں، میں تاریخ پہ چھوڑ دیتا ہوں، لیٹ دا ہسٹورین ڈیسائیڈ کہ یہ کیا ہوا تھا، لیکن میں آج کے دن میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے، موجودہ جو حالات کے پس منظر میں جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل درست ہوا ہے۔ اگر 10 یا 15 یا 20 سال کے بعد جو ہے ہسٹورین ادروائز فیصلہ کرتے ہیں تو یہ جوان آدمی ہے، ہم تو اس دنیا میں نہیں ہوں گے، یہ بیٹھ کے ہمارے لیے کوئی معافی مانگ لے گا۔ جی بہتر، بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب۔ چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد واپس آپ کو بتائیں گے کہ اگلے وزیر اعظم جن کے نام ابھی گردش کر رہے ہیں، سوچے جا رہے ہیں، وہ کون کون سے نام ہیں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی عہدہ چھوڑ دینا چاہیے تھا وزیر اعظم کو، اور آج سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ صحیح احتساب کیا ہے سپریم کورٹ نے۔ کیا خواجہ صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ایک مافیا ٹولے سے آج جان ہماری چھٹی ہے؟ کیا اس کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے؟ آپ سے ویری شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔ ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں، ملک میں کوئی حکومت نہیں، کوئی کابینہ نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ گیلانی حکومت نے کچھ صحیح کام کیا ہے تو بتائیں۔ یوسف رضا گیلانی نے سپریم کورٹ کی توہین اور اپنے وقار کو بھی مجروح کیا، ساتھ ساتھ اتحادی جماعتوں کا یہ جو اتحاد ہے یہ بھی ملی بھگت ہے۔ ایز وی اسپیک ایوان صدر میں سارے کولیشن پارٹنرز بیٹھے ہوئے ہیں، غور و فکر ہو رہا ہے کہ اگلا اقدام، اگلا قدم، اگلا لاہے عمل کیا ہوگا۔ سوال یہی اٹھتا ہے چند صاحب کہ آپ اگلے لاہے عمل کا سوچ رہے ہیں، باہر سڑکیں جل رہی ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں، پنجاب کے اندر جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے، آپ کے ایم این ایز کے گھروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے اتحاد
जिहादी भी अब सेफ नहीं बचे, तो अभी भी आपने कुर्सी कुर्सी खेलना है? क्यों नहीं मियां साहब की हिदायत लेते और इलेक्शन अनाउंस कर देते? मियां साहब की बिल्कुल बात ठीक है कि अदलिया का वकार मजरू किया है। शायद मियां साहब वो वकार चाहते हैं जिस तरह उन्होंने सजाद अली शाह का वकार बुलंद किया था। छोड़िए ना उन बातों अच्छा को। मेरी बात, जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में, हुकूमत है यकीनन इस वक्त, हुकूमत की ज़रूरत नहीं। जब आज़ाद अदलिया हो तो मेरा ख्याल है हुकूमत की ज़रूरत भी नहीं होती। आज़ाद अदलिया के होते हुए सब काम चलते हैं। रह गई बात इस वक्त जो कुछ पंजाब में हो रहा है, ये कौन करवा रहा है, और जो करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है, जो सरकारी अमलाक तबाह, और इससे बिजली आ जाएगी। मेरे इलाके में जौहरिया एक सिटी है, उसको कल दफ्तर जला दिए गए। हालांकि अच्छे लोग हैं, कोई लोग वो एहतजाज करने वाले पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पता नहीं कौन लोग आए दरमियान में शामिल हो गए और वापडा का दफ्तर जला दिए, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, और अब लोग घरों में बेचारे छुप के बैठे हुए हैं। अच्छा, अब आप ये देखने को, एक सेकंड चांद साहब, आप ये देखने को तैयार नहीं कि आज शायद इसलिए आपने भी कोई अवामी तहरीक नहीं चलाई कि शायद आपके हक में कोई ना निकले, वो गर्मी से, लोड शेडिंग से बिलख रहे हैं। बाय डिजाइन था, मेयर बाय डिजाइन था, स्ट्रैटेजी आपकी, स्ट्रैटेजी नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी नहीं थी, फैसला आना था। फैसले से 2 दिन पहले पंजाब में इस तरह चलाया, जलाओ घराव किया गया ताकि लोग कहें ठीक हो। यानी कि आज आप पुकार भी दें तो कोई आपके हक में नहीं निकलेगा। आप पुकार, वो तो इलेक्शन आएगा। आज इलेक्शन हुआ है ना सिंध में, तो पीपल्स पार्टी जीत गई है। एडमिरल साहब, आपको लगता है पीपल्स पार्टी आज भी जीत गई है, इनको अनाउंस कर देना चाहिए? असल तमाम मसाइल का हल यही है, और ये कि आज ये अगर इलेक्शन अनाउंस कर देते तो इनका कद बहुत ऊंचा होता, पीपल्स पार्टी का रिहेबिलिटेट हो जाती, और सबसे बड़ी बात है इस्तीफा दे देते तो आज भी बहुत कद बुलंद होता। मेरी अर्ज ये है कि मुल्कों, शख्सियात जो है वो मुल्कों से बड़ी नहीं होती, मुल्क से शख्सियत बड़ी नहीं होती है। तो हमने हमेशा शख्सियात परस्ती की है और मुल्क को हमने जो है जहन्नम में धकेला है। हम सब इसमें गुनाहगार हैं और हम सबको फला अदा करेंगे। मुझे अफसोस इस बात पे है कि चंद साहब माशाल्लाह इनकी बड़ी जद्दोजहद है। आज मुझे बताइए कि अगर ये नया मैंडेट आ जाए और ये इनका बोझ उनके कंधों पे चला जाए तो क्या ये बेहतर नहीं है कि वो लोग जो एडमिरल साहब, मेरी एक आपसे सवाल है कि नया मैंडेट आप ये बताएं, पीपल्स पार्टी की वजह से आप आइन में तरमीम करना चाहते हैं कि टाइम पूरा ना हो? पीपल्स पार्टी की वजह से सिर्फ बात सुने एडमिरल साहब, इलेक्शन आने वाले हैं। आज भी सिंध में इलेक्शन हुआ है, पीपल्स पार्टी जीत गई है। पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन होता है, पीपल्स पार्टी जीत जाती है। इलेक्शन अपने टाइम पे आएगा। अभी तो वोटर लिस्ट भी नहीं बनी, अभी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन आएगा, सबको मौका मिलेगा। और मैं आप सियासी वर्कर हैं, आप इस वक्त जी नहीं, मेरी अर्ज सुन लें, क्या इलेक्शन वक्त से पहले होना गैर जमहूरी है? क्या इटली में, जापान में और कई मुल्कों में वक्त से पहले इलेक्शन नहीं हुए? क्या इसको हम गैर जमहूरी के तहत? तो किस कानून के तहत? देखिए, जब एक मैंडेट आइन के तहत, देखिए जब मैंडेट पामाल हो जाए, जब आप अदारे पामाल करने लगें, जब आप खुद जमहूरियत की नफ़ी हो और जबकि खुद जमहूरियत 2 नंबरी हो, NRO ज़्यादा हो, तो क्या उसके बाद भी आप ये कहेंगे कि इलेक्शन नाजायज़ हैं? चंद साहब, आप देखिए, आप देखिए, कोई इदारा, एडमिरल साहब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, पे ना आइए। इस मुल्क में कोई इदारा सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुझे कोई सियासी जमात बता दें जिसने किसी दौर में आमरीत का सहारा ना लिया हो, अदलिया पे हमला ना किया हो। मुझे कोई और ऐसा इदारा बता दें जिसने आइन ना तोड़ा हो या आइन ना तुड़वाया हो। सबको आपने माफ कर दिया है, सबको आप माफ करने पे तुले हुए हैं। ना जजों को रेफरेंडम की हमायत करते हैं तो माफी। पीपल्स पार्टी की सिर्फ आम लोगों की जमात है, इसका कसूर यही है। नहीं, आम आदमी की जमात की बात नहीं है। पहले देखिए, क्या जज, क्या जर्नैल, क्या जर्नलिस्ट, क्या जागीरदार, क्या जाहिल जिहादी, सब कसूरवार हैं। लेकिन मैं एक बात कहूं, क्या भुट्टो साहब ने अयूब खान साहब को डैडी नहीं कहा? क्या नवाज शरीफ साहब ने जनरल जिलानी को अंकल नहीं कहा? और उन जजों के भी वो भी कसूरवार हैं। इसलिए यह बात ना करें, मुल्क की बात करें, बिकॉज मम्मी डैडी और अंकल्स तो बहुत रहे हैं हमारे, मगर आज के लिए शायद ये कहना ना गलत होगा, यकीनन तारीखी फैसला ही ये है। मगर देखना ये है कि तारीखदान, अब हिस्टोरियंस जो हैं वो क्या लिखते हैं इसको। यही लिखते हैं कि करप्ट माफिया से निजात दिलाई इस कौम को अदलिया ने, या एक 18 करोड़ अवाम के मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दिया गया। ये तो वक्त ही बताएगा। अगले 24 घंटे में हमें ये भी पता लग जाएगा कि अगला वजीर आजम कौन है। इस हवाले से आपको आगाह रखेंगे। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।